बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल हुब्बे कल्ब बाई यमन वाक़ी किस्त नंबर 18 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वो रात गए घर पहुंचा था। गाड़ी गैराज में खड़ी करके अंदर की तरफ बढ़ा। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। रात गहरी थी, यकीनन सब सो चुके थे। अपने रूम की लाइट्स ऑन देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ा। आंखों में पर्दे के पीछे छुपी आबिया का अक्स लहराया था, मगर कमरे में कदम रखते ही मायूस हुआ। कहाँ से आ रहे हो? व्लादिमीर सामने बैठा था। इसे देखते ही सीधा होकर सवाल झाड़ दिया। काम था, कराची गया था, बताया तो था। मैसेज देखने का वक्त मिलता तो देखते ना। अवीम ने खफगी से कहते हुए जैकेट उतार कर सोफे पर पटकी और ख़ुद भी गिरने के अंदाज से बैठ गया। मैसेज देखे बिना जानता हूँ जैन इकराम को बचाने के लिए फिर भागते फिर रहे हो। बस ये नहीं पता था कि कराची में छुपा हुआ है। व्लादिमीर ने अब भी सुकून से जिताकर टांग पर टांग चढ़ाई। अवीम बदमज़ा हुआ। तुम सारी रात जागते क्यों रहे हो? जाकर सो जाओ, मेरा मूड नहीं है तुम्हारी बेतुकी बातें सुनने का, वो थके थके से लहजे में कहता। विलाद को चौंका गया। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकन थी। हुलिया भी काफ़ी बिगड़ा हुआ था। ग्रे रोशन आंखें मसल मसल कर सुर्ख कर चुका था। निचला लब दांतों तले दबाए सोफे से पुष्ट पुष्ट टिका था, आंखें बंद कर गया था। तुम्हारी हालत बताती है इश्क ने बेहाल कर दिया है। व्लादिमीर इसकी बात अनसुनी किए अपनी हाँक रहा था। तुम जा रहे हो या लड़ना चाहते हो मुझसे? कहा ना मूड नहीं है बकवास सुनने का। अवीम ने झुंझला कर कहते हुए कुशन उठाकर इसे दे मारा। सर झुकाकर निशाना बनाने से पहले पहले कुशन लगने से इसके बाल झटके से बिखरे थे। घूर कर अवीम को देखा था। लड़ना चाहता हूँ, हाँ यही कहना है। तुम अपनी इस बोगस मसरूफियात की बेजारी और अपना स्ट्रेस इस पर निकालते हो जैसे मोहब्बत का दावा करते हो। पूरे घर से लड़ते फिरते हो और जिसकी वजह से मूड ऑफ रहता है, आखिर इसे भी रुला दिया। व्लादिमीर के चुपते जुमलों का पस मंज़र वो अच्छे से जानता था, तभी लब भींच गया। उल्टी हरकतें करती है, गुस्सा दिलाती है। डरता हूँ नुकसान ना उठा बैठे, इसे कुछ हुआ तो इससे ज़्यादा अजियत में मैं उठाऊंगा। वो आगे को झुककर दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में जोड़ता सर डाल बैठा। अंदाज में पश्चिमानी थी, लहजा भी उदास था। वो नादान है, तुम नहीं, इसके लिए इससे लड़ो। ये तो तुम इसकी नज़र में अच्छे कभी नहीं बनोगे। रूड क्यों होते हुए थे इससे? जानते भी हो, सर्द रात में अकेली टेरेस पर बैठी रो रही थी। सुबह तक शदीद बुखार हो चुका था। इसकी फिक्र है तो क्या मार दो के इसे? व्लादिमीर के दिमाग में हथौड़े की तरह जुमले बजते जुमलों पर इसका सर चकरा गया था। गलती हो गई है, मान रहा हूँ ना। अब जाओ, दिमाग क्यों खा रहे हो? क्या चाहते हो अब? अवीम से सर पर सवार देकर चिड़चिड़े लहजे में चीखता उठकर स्लीपिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। मैं चाहता हूँ माफ़ी मांगो इससे, माफ़ी मांगो और दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। व्लादिमीर के इत्मीनान भरे जुमले ने अवीम के कदम रोक दिए। पलट कर इसे देखा, जो अब भी अपनी जगह जमा बैठा था, जैसे रात वहीं बैठे गुजार देगा। तुम ना कहो तब भी माफ़ी मांगूंगा। इसे रुलाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तुम बाप मत बनो इसके। अवीम ने जी चौकर जवाब दिया। शर्मिंदगी थी इसे, मगर व्लादिमीर बार बार मज़ीद शर्मिंदा कर रहा था। भाई बनाऊँ इसका? तुम बाप समझो तो वही समझ लो, लेकिन मुझे इसका रोना अच्छा नहीं लगा। मेरी भी बहनें हैं, मुझे पता है लड़कियां बहुत नाजुक दिल होती हैं। इसे तकलीफ़ देकर 100 बार भी माफ़ी मांगोगे तो इसके दिल में शायद मोहब्बत तो रहे, मगर इज्जत नहीं रहेगी। इसे लगता है तुमसे सब डरते हैं, कोई डांट नहीं सकता तुम्हें, इसलिए वो भी डरने लगी है कि अगर तुम कुछ गलत भी करोगे तो कोई टोकने वाला नहीं। व्लादिमीर इसकी बिखरी हालत थकी हालत देखकर नरम लहजे में बोल रहा था। इसके चेहरे का जर्दपन इसके अंदर की बेचैनी जाहिर कर रहा था। जानता हूँ इसे तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। इसने हमेशा मेरा नरम रवैया देखा है, इसीलिए मेरे सख्त लहजे पर घबरा गई है। मुझे नहीं पता था वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट में है। इसने इब्राहिम को गलत कहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने नोटिस ही नहीं किया वो ऐसा क्यों कह रही है। अवीम वहीं नीचे स्टेप्स पर सर डाले बैठ गया। इसकी फैमिली से कांटेक्ट होना अगर इतना बुरा है तो इसे मना कर देते। एक्सप्लेन करो कंडीशन। वो बच्ची नहीं है, समझ जाएगी। व्लादिमीर ने मशवरा दिया। वो सच नहीं जानता था, मगर इतना जान गया था कोई मुश्किल ज़रूर है जो अबिया को नॉर्मल नहीं होने दे रही, जो अवीम को बेचैन करती है। बच्ची ही है। अवीम नाराज सा सर झटक कर बोला। सब जानती है, आंखों से देखा है, खुद पर सहा है सब। 7 साल वो एक बेसमेंट में कैद रही है, इसे रोशनी तक नसीब नहीं हुई। इसकी फैमिली ने किसी गुलाम की तरह वहाँ फेंक के रखा है और कभी झांक कर भी नहीं देखा कि वो किस हाल में है। इब्राहिम इसको मरा हुआ समझकर रोता रोता मर गया।
میں جب یہاں آیا تھا اس کی تلاش میں کہیں نام و نشان تک نہیں تھا اس کا۔ دنیا کی نظر میں اس کا نام و نہاد باپ کی بس 2 بیٹیاں تھیں۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر میں نے ایک میڈ ہائر کر کے ان کے گھر میں رکھی، اور ایک پورا سال اس میڈ کو آبیہ کے بارے میں کچھ خبر نہیں ملی۔ ایک پورا سال بس سیراب کے پیچھے بھاگتا رہا، اور جب میں تھکنے ہی والا تھا اس میڈ کو نئی ڈیوٹی دی گئی، بیسمنٹ میں پڑے ایک وجود کو 3 وقت کھانا پہنچانے کی ڈیوٹی۔ جانتے ہو اسے کھانے کے لیے کتنی کم خوراک دی جاتی تھی؟ بس اتنی کہ وہ زندہ رہے۔ اویم اس وقت کو سوچتے جیسے اذیت میں گر گیا۔ ولادیمیر شوکڈ سا سن رہا تھا۔ یہ کیسے لوگوں میں رہی تھی، وہ کیسے حالات سے گزری تھی، کیسے اپنے تھے جو اتنے ظالم تھے۔ جب وہ میڈ وہاں پہنچی تھی اور جب اس نے مجھے پکچر بنا کر بھیجی شناخت کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہ وہی ہے جس کی مجھے تلاش ہے، جانتے ہو کس حال میں تھی؟ وہ زندہ لاش تھی۔ اس کے چہرے پر کسی مردے جیسا رنگ تھا، بے رنگ، بے رونق۔ اویم نے آنکھیں میچ کر ضبط کیا۔ وہ سب یاد کر کے ہی دل بھر آیا تھا۔ ولادیمیر کو چپ لگ گئی تھی۔ میں نے اسے موبائل بھجوایا۔ وہ میڈ اس کا خیال رکھنے لگی، چھپ کر اچھی خوراک اور فروٹس دینے لگی، اس کی ابراہیم سے بات کروانے لگی۔ پورے 6 سال اس نے بنا کسی سہارے اور کسی امید کے گزار دیے تھے۔ اس کے بعد اسے موبائل ملا، ابراہیم ملا، دخان نے اسے باتیں کی، امید دلائی، اسے خوش رہنے کی کوشش کی، اور میں اتنا بے بس تھا کہ اس کو تلاش کر لینے کے بعد بھی وہاں سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے اسے وہاں سے نکالتا تو اس کا باپ مروا دیتا۔ میں نے 1 سال انتظار کیا، تب کہیں جا کر مجھے موقع ملا تھا اسے نکالنے کا، آزاد کروانے کا۔ اویم گہرے گہرے سانس بھر کر آنکھوں کی نمی چھپا رہا تھا، اور ولادیمیر اسے دیکھنے لگا، جس کی محبت 2 دن کی نہیں تھی۔ وہ بہت پہلے آبیہ سے بند کیا تھا۔ وہ اس کی تکلیف یاد کر کے ہی رو رہا تھا۔ سب سہا ہے، پاگل ہے، جانے کیوں باتوں میں آ جاتی ہے۔ وہ تکلیف کیسے بول سکتی ہے جن لوگوں نے گھر سے نکالتے ہوئے سے ملنا تک گوارا نہیں کیا تھا؟ ان کی باتوں میں کیسے آ گئی؟ وہ بے بسی سے مٹیاں بھیجتا بول رہا تھا، غصہ بھی آتا تھا، فکر بھی ستاتی تھی۔ اسے اپنی پناہ میں لینے کو بے چین تھا۔ وہ اسے سنبھال سکتا تھا، بس اسے باقاعدہ اپنی دلہن بنا کر دنیا سے متعارف کروا کر اپنے پاس لانا چاہتا تھا، اور اب لگ رہا تھا وہ غلط سوچتا رہا۔ اویم کم سنی سے ایک کمرے میں اکیلی قید رہنے والی لڑکی سے اگر تم یہ امید رکھتے ہو کہ اسے دنیا کی چالاکیوں کی سمجھ ہوگی تو تم غلط ہو۔ جو دنیا سے لا تعلق رہی ہے، اسے کوئی بھی کہانی سنا کر اپنا کرنا آسان ہے۔ جو کم عمری سے اپنوں کے ہاتھوں تکلیف جھیلتی رہی ہے، اس میں انا یا چالاکی کا کوئی نشان کیسے ہوگا؟ وہ نرم لہجوں پر بھی پگھل جائے گی، وہ ذرا سی توجہ پر بھی گھٹنے ٹیک دے گی۔ ولادیمیر نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ وہ اب سمجھ رہا تھا رات کے اس پہر اس کی نرم پکار پر ہی وہ کیسے رو کر سب بتانے لگی تھی۔ اس کے بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہی وہ اسے بھائی مان گئی تھی، اس پر یقین کرنے لگی تھی۔ بس تسلی کے 2 بول اور ذرا سہارے پر وہ فوری اس کی بات مان گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ عام لڑکیوں سے مختلف ہے، اور کیوں ہے؟ آج وجہ پتہ چل گئی تھی۔ حقیقت اتنی تکلیف دہ تھی کہ ولادیمیر کو اس کی محرومی اندر تک محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی معافی مانگوں گا اس سے، اس کے گھر والوں کا علاج کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اویم نے کھڑے ہو کر فیصلہ سناتے سرد لہجے میں، تمہاری آنٹی حالہ اور ان کے ہسبینڈ آ گئے ہیں، سب وہاں گئے تھے، یقیناً وہ وہاں جا چکی ہے، جیسا کہ تم نے بتایا وہ ان کی منہ بولی بیٹی ہے۔ میں جب گھر آیا تو کوئی نہیں تھا سوائے تمہارے فادر کے، اور جب سب لوٹے تو وہ نہیں تھی ان کے ساتھ۔ ولادیمیر کے بتانے پر وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ حالہ اور زیان کے آنے کا وہ بھول گیا تھا۔ حالہ اس سے ناراض ہوں گی، اتنی فکر ستانے لگی۔ اب تم ریسٹ کرو، میں نے آج جو سنا وہ عجیب ترین بات تھی۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اسے قید رکھنا یا اذیت دینا؟ ولادیمیر اپنی جگہ سے اٹھتا حیرت سے بڑبڑاتا نکل گیا تھا۔ اویم چینج کرنے چلا گیا۔ تمہیں کیا پتا ولاد، ابراہم آبیہ بد نصیب تھے جن کا باپ بہرام لغاری تھا، ایسا باپ جس نے ان کی ماں کو مار ڈالا تھا۔ تمہیں کیا پتا ابراہیم کی کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کتنا رویا تھا۔ گرم پانی سے شاور لیتے اویم کی تھکن جیسے مزید بڑھ گئی تھی، دل بے چینی سے بھر گیا تھا۔ آبیہ اب تک نہیں آئی، کیا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پر حالہ پریشانی سے دخان کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ابھی چلتے ہیں، اسے لیے لے آتی ہوں گھر، شاید اداس ہو، ورنہ دیا نے خیال تو رکھا ہوگا۔ حالہ مزید بول رہی تھی۔ دخان خاموشی سے سر ہلاتا رہا۔ کیا بات ہے دخان، اس کو اتنا فیور کیوں ہوتا رہتا ہے؟ چیک اپ نہیں کروایا کیا؟ زیان بھی فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ دخان نے ان کے سوالات پر گہری سانس بھری، اپنی لاپرواہی پر بھی افسوس ہوا۔ چیک اپ کرواتا ہوں آج، اسے توجہ کی ضرورت ہے، اسے وقت نہیں دے پا رہا، ماما جیسی کیئر میں کہاں کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بات بدل گیا۔ حالہ نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بددلی سے ناشتہ کرتی شفا کو دیکھا۔ تم سے کہا تھا اپنی مصروفیات ذرا کم کرنا، تم نے شاید شفا کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اس کا کلر دیکھو کتنا یلو ہو رہا ہے اور ویک بھی ہو رہی ہے۔
حالانکہ کڑی نظروں سے گھورتی کلاس لے رہی تھی۔ دکھا نے بے اختیار شفا کو دیکھ کر خجل ہوتے سر کھجایا۔ عجیب ٹینشن میں رہا تھا۔ اب ایک اطمینان تھا کہ سب سنبھل جائے گا۔ ماں باپ کے بغیر وہ اب بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے عابیہ سالکہ کیان کے گھر ہیں، وہ کہیں گئی ہے، کہہ رہی تھی وہاں سے گھر جائے گی۔ اینڈ پلیز نو مور کوسچن، تم سب لوگ تو پاگل ہو چکے ہو، کل جا کر اس سے پوچھ لینا سب۔ وہاں دیا کے پوچھنے پر سالک نے جھنجھلا کر جواب دیا تھا۔ وہ خود دکان سے تفصیل پوچھنے اور عابیہ کے بیک گراؤنڈ کا پتہ کرنے کا سوچ چکے تھے۔ دونوں گھر بے خبر تھے۔ عابیہ نے وہ رات بہت ضد کرنے پر اس گھر میں گزاری تھی جہاں اس کے چاہنے والے تو بالکل نہیں تھے۔ وہ شال میں سمٹی ہوئی سی باپ کے سامنے بیٹھی تھی، بستر پر لاغر سا شرمندہ وجود اس کا وہی باپ تھا جو چیختا تھا تو اس کا جسم لرزتا تھا۔ وہ داسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، ہمیشہ برا سلوک کیا۔ شاید اس کا باپ واقعی بہت شرمندہ تھا۔ نم آنکھیں چکائے بولتا ہاتھ جوڑ گیا۔ عابیہ کتنی دیر بے یقینی سے ان جوڑے ہاتھوں کو دیکھتی گئی۔ جو ہاتھ اس پر اٹھتے تھے تو لہو لہان کر دیتے تھے، آج اس کے سامنے معافی کے لیے بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں سمجھتی تھی میں انوانٹیڈ چائلڈ ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بابا؟ عابیہ روتی ہوئی شکوہ کر رہی تھی۔ لغاری نے شرمندگی سے آنکھیں مینچ لیں۔ دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ شاید وہ معافی کے قابل نہیں رہا۔ مجھے معاف کر دو، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ میں نے تمہارے اور ابراہیم کے ساتھ بہت برا کیا۔ لغاری اپنی کوتاہیوں پر نادم بہت کچھ بولنے ہی لگا جب عرفہ تیر کی تیزی کی طرح آگے بڑھتی ٹوک گئی۔ پاپا آپ زیادہ بات مت کریں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عرفہ نے باپ کو چپ کروایا تو ان کو سنتی عابیہ بھی چونک سے گئی۔ مسز بہرام نے تنفر سے سر جھٹکا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ رافعہ باپ کی دوسری جانب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باپ کی بیماری پر ہی وہ فوراً سے لوٹی تھی۔ آپ سے اب ناراض نہیں ہوں۔ عرفہ آپی نے میری غلط فہمی دور کر دی ہے۔ مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی آپ مجھ سے بات کریں، مجھے پیار کریں، لیکن کوئی بات نہیں، اب سب گزر گیا۔ عابیہ کی بات پر لغاری نے عرفہ کو دیکھا تو وہ مسکرائی، جبکہ رافعہ نے عجیب سی نظروں سے عابیہ کو دیکھا تھا۔ عابیہ کی بات پر لغاری نے عرفہ کو دیکھا تو وہ مسکرائی، جبکہ رافعہ نے عجیب سی نظروں سے عابیہ کو دیکھا، جو بار بار ماضی کو ماضی کہہ کر بلانے کا کہہ رہی تھی مگر بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے جو سب جھیلا تھا وہ بھلانا آسان نہیں تھا۔ وہ ضرب بڑا کرنا چاہ رہی تھی لیکن شکوے بار بار لبوں پر آ رکتے تھے۔ تمہیں عویم خان نے آنے دیا مجھ سے ملنے کے لیے؟ لغاری نے خیال آنے پر رک کر عابیہ سے پوچھا۔ آپ کو اتنے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ؟ یہ تو میں نے نسرین کو بھیجا اور وہ بہانے سے لائی، اور عویم خان شکر ہے گھر پر نہیں تھا کہ آپ کو اپنی بیٹی کو دیکھنا نصیب ہوا۔ عرفہ نے عابیہ کے قریب بیٹھ کر ناک چڑھاتے ہوئے بتایا۔ اس کے لہجے میں عویم کے لیے اب بھی نفرت ہی تھی۔ عابیہ کیا وہ اچھا ہے؟ لڑتا تو نہیں، کچھ کہتا تو نہیں نا؟ تم اسے بتائی بنا آئی ہو، اس بات پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ لغاری نے پریشانی سے بولتے ہوئے جیسے سوال کیا تھا۔ عابیہ کو عجیب سا لگا تھا، وہ اب عویم سے کیوں ڈرتے تھے؟ کیا وہ واقعی اتنا برا انسان تھا؟ وہ الجھ سے گئی تھی۔ وہ کیوں کچھ کہیں گے؟ وہ اچھے ہیں، بس کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، آپ نے جو مجھے بزنس شیئرز دیے تھے وہ بھی بتایا، فائل بھی دے دی مجھے۔ عابیہ اٹک اٹک کر وضاحت کرتی، فائل نکال کر ان کے سامنے رکھتی۔ عرفہ کی چمکتی نظریں فائل پر جم گئی تھیں۔ غصہ کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ مارتا تو نہیں ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا بنا ہوا ہوگا، لیکن ذرا سنبھل کر رہنا، پاگل ہو، وہ بہت خطرناک ہے۔ عرفہ مزید قریب کھسک کر ہمدردی سے بول رہی تھی۔ عابیہ نے گھبرا کر ان سب کو دیکھا، دل ڈرنے لگا تھا ان سے۔ نہیں، مارا تو کبھی نہیں، خطرناک بالکل نہیں، وہ تو اچھے ہیں۔ وہ کمزور سے لہجے میں دفاع کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیسے سمجھائے۔ اگر اتنا اچھا تھا تو یہاں کیوں آئی ہو؟ وہیں رہتی نا۔ یہاں کون ہے تمہارا جس کے لیے بھاگی چلی آئی ہو؟ اب اگر وہ مارے گا بھی تو صحیح کرے گا، رافعہ نے اچانک اس سخت دوسرے لہجے میں کہا۔ عابیہ اس کے لہجے میں آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی، جانے وہ کیوں اتنا غصہ ہو رہی تھی۔ شٹ اپ، تم اسے کیوں ڈرا رہی ہو؟ اور کیوں نہ آتی؟ ہم اپنوں سے ملنے آئی ہے، بابا کے پاس آئی ہے۔ عرفہ نے دانت پیس کر رافعہ کو ٹوک کر آنکھیں دکھائیں اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنے بلائنڈ ہیں یہ اور کچھ نہیں، اپنے بلائنڈ ہیں یہ اور کچھ نہیں۔ رافعہ نے تمسخر بھری نظر عابیہ پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم اپنے ہی ہیں ہم، ہاں تو اپنے ہی ہیں ہم۔ وہ انسان اس کے ساتھ اگر اتنا ہی مخلص ہوتا تو اسے ایز وائف اپنی فیملی سے انٹروڈیوس کرواتا۔ اس نے ابھی تک نکاح کو چھپا رکھا ہے، اپنے گھر بھی نہیں رکھا۔
پوچھو اس سے جانے کس ابراہیم کے پاس رہتی ہے۔ عرفہ پھٹ پڑی تھی۔ رافعہ نے چونک کر رابعہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی امڑ آئی۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ کب سے ان کی تکرار سنتے لغاری کا رنگ اڑا۔ بزنس اور پیسے کے لالچ میں بیٹی دے بیٹھا تھا، اب جب اس کی قدر ہوئی تھی اب یہ سب باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اگر واقعی عظیم خان نے صرف بدلہ لینے کی خاطر رابعہ سے نکاح کیا ہو، اگر وہ اسے لغاری کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ساری زندگی یوں ہی بٹھائے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں، وہ اچھے ہیں، بس وہ اچھا ہے، بس کالز پر کانٹیکٹ رکھتا ہے۔ کیا تمہارے اخراجات پورے کرتا ہے؟ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا؟ کسی کو بتاتا کیوں نہیں کہ تم بیوی ہو؟ چھپاتا کیوں ہے؟ تم یہ سب کیوں نہیں سوچتی پاگل انسان؟ تم نے مجھ سے گلہ کیا کہ ہم نے قید میں کیوں رکھا، تو اس سے سوال کیوں نہیں کرتی؟ عرفہ سینے پر بازو لپیٹتے جتاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آبیہ کا بخار سے تپتا سرخ چہرہ بالکل سفید پڑ گیا، دل رکنے لگا تھا، سانس لینا محال ہو رہا تھا، سوچیں اور ساری سمجھ ختم ہو چکی تھی۔ ہر انسان سچا لگ رہا تھا، ہر بات ڈرا دیتی تھی۔ عظیم کا رویہ نرم تھا، وہ خیال کرتا تھا، مگر یہ سچ تھا اس نے نکاح چھپا رکھا تھا، یہ بھی سچ تھا، وہ اب غصہ کرتا خطرناک لگتا تھا۔ عرفہ بھی سچ کہتی تھی، عظیم بھی اچھا لگتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میری وجہ سے۔ پاپا آپ کی کیا غلطی؟ آپ نے تو یہی سمجھا تھا کہ وہ امیر زیادہ آپ کی آبیہ کو خوش رکھے گا، آپ کو لگا کہ وہ عیش کروائے گا، محبت کرتا ہے۔ آپ کا کیا قصور پاپا؟ لغاری کے پچھتاوے میں ڈوبے جملوں کو عرفہ نے اس بار بھی مکمل نہیں ہونے دیا۔ اس کی حرکت پر رافعہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سب کا ہی قصور تھا، اب اگر کوئی ماننے کو تیار نہ ہو تو الگ بات ہے۔ رافعہ اس بار بھی باز نہیں آئی تھی۔ اس کے طنز کا عرفہ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا، مگر اس کا باپ شرمندگی سے زرد چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ تم بس اتنا یاد رکھو تم بد نصیب ہو، اگر وہ انسان بھی برا نکلا ہے تو پھر بہت بد نصیب ہو کہ تمہیں کوئی مخلص رشتہ نہیں مل رہا۔ تم میں سمجھ نہیں ہے، تمہیں سمجھدار ہونے اور دنیا کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ تم ہر انسان کو اپنا سمجھ کر دھوکے کھا رہی ہو۔ ترس آتا ہے تم پر، دعا کی جا سکتی ہے اب تمہارے لیے۔ رافعہ بے تاثر لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ آبیہ کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں، سر سن ہو گیا تھا۔ رافعہ اٹھ کر جا چکی تھی، وہ بہت کچھ سمجھا گئی تھی اور آبیہ نے کچھ اور سمجھا تھا یا نہیں، بس دل دکھا تھا اس کی بات پر، اسے لگا وہ بددعا دے گئی ہے۔ طبیعت بگڑنے لگی تھی، زندگی کا ہر مشکل دن یاد آ رہا تھا، اور سچ یہی تھا، ہر بار ہر تکلیف کی وجہ اپنے ہی تھے، ہر بار رونے کی وجہ بہت قریبی رشتے تھے۔ اس کا باپ، عرفہ، عظیم، ابراہیم۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی تڑپ کر رو رہی تھی۔ عرفہ بکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ لغاری تھک کر تکیے پر سر جھکاتا شرمندگی اور تکلیف سے اسے دیکھتا سوچ رہا تھا کہ رافعہ ٹھیک کہتی ہے، وہ بد نصیب ہے۔ صبح بہت خاموش اور نم تھی، موسم آج پھر ابر آلود تھا، سردی کافی بڑھ گئی تھی۔ عظیم ویلاز میں سب لوگ اس وقت بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ ولادیمیر اور عظیم ساتھ ساتھ بیٹھے جانے کیا باتیں کر رہے تھے، کبھی چڑ جاتے کبھی ہنس پڑتے۔ سالک کیان کی پرسوچ نظریں ولادیمیر پر جمی تھی۔ عظیم، حالہ اور زیان بھائی سخت ناراض ہو رہے تھے۔ تم ان سے ملنے بھی نہیں گئے؟ دیالا بریڈ کا ٹرے ان دونوں کے سامنے رکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ہر وقت سج دھج سے رہنے والی عظیم کی بکھری بکھری سی حالت پر سب ہی گھر والے حیران پریشان تھے۔ جانے سے کیا ایسی بے چینی تھی کہ وہ اپنی خیال تک رکھنا بھول گیا تھا، ہر وقت الجھا سا پریشان حال رہتا تھا۔ میں بس ابھی جانے والا تھا، بریک فاسٹ کے بعد ولادیمیر کو بھی لے جاؤں گا، تم بھی چلنا میری آنی سے ملنے، شی از سو سویٹ۔ وہ ماں کو جواب دے کر ولاد سے مخاطب ہوا۔ باقی سب تو اس کی بات پر مسکرا دیے، جبکہ ارما ناک چڑھا کر اس بات میں سر ہلاتے ولادیمیر کو گھورنے لگی۔ کیوں گھستا جا رہا تھا وہ ہر جگہ، سب سے کیوں مل رہا تھا، یہاں سے جا کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ بری طرح اکتا رہی تھی، چور نظروں سے باپ کو دیکھا تھا، وہ بھی سنجیدگی سے ہی دیکھ رہے تھے۔ گڑبڑا کر وہ نظریں چکا گئی۔ عظیم، آج کل کہاں ہوتے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ سالک نے عظیم کا چہرہ بغور جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا، جس کی آنکھیں اب ہر وقت ہی سرخیوں میں گلی رہتی تھی، چہرے کی چمک مانت پڑ چکی تھی۔ نتھنگ ڈیڈ، آئی ایم فائن۔ مجھے کوئی کیا پریشانی ہوگی؟ عظیم نے مسکرا کر کندھے اچکائے اور ولادیمیر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جو رک کر سب کو دیکھ رہا تھا جیسے بتانے کے لیے بے چین ہو۔ اپنا حلیہ دیکھو، فائن تو نہیں لگتے؟ احرام صاحب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب زیان کی فیملی خود ان کے گھر پہنچ گئی، میں نے سوچا اپنے نکچڑے بیٹے سے خود ملائیں۔ سب سے ملنے کے بعد حالہ نے ناراض نظر عظیم پر ڈال کر سنوائے تو وہ شرمندگی سے سر کھجانے لگا۔ آج کل کسی کام کا نہیں رہا تھا، وہ آنے ہی والا تھا، کسی کام سے کراچی گیا تھا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا بہت دیر ہو جائے گی۔ بائی دی وے، میٹ مائی فرینڈ ولادیمیر۔ عظیم مغروریت معذرت کرتے ہی جلدی سے ولاد کا انٹرو دینے لگا۔ حالہ ابھی یہیں اسی کے سامنے کلاس نہ لے لیں؟ ہیلو، اٹس ولادیمیر۔
कब से अवीम का भांडा फोड़ने के लिए बेचैन। व्लादिमीर ने मुस्कुरा कर कहा, ये हालानी है, ये ज़यान चाचू, ये दिखान है और ये इनकी वाइफ शिफा। अवीम सबका तारुफ करवा रहा था। दखान इसकी दी खान कहने पर टप गया। मेरा नाम दखान है। आनी, बिया कहाँ है? इसकी तबीयत ठीक है? दखान ने खफगी से अपने नाम की तस्हीह की और दियाला से मुखातिब किया। बिया का क्या मतलब? दियाला इनके सवाल पर झटके से सीधी हुई और साली को देखा। भाई कल नहीं आई तो अब हम खुद आए हैं। जियान चाहते हैं इसका चेकअप करवाएं और अब घर ले जाएं। क्या हुआ? अभी सो रही है? हाला ने तफसीली जवाब दिया, जबकि अवीम के अलावा वो सब घर वाले हमन्नुक से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आबिया इनके पास भी नहीं थी और घर भी नहीं पहुंची थी, तो गई कहाँ थी? वो यहाँ नहीं है, कल अपने बाप से मिलने गई थी और कह कर गई थी कि रात तक वापस आ जाएगी। सालिक संजीदगी से बता रहा था। इन्हें आबिया की शख्सियत उलझा रही थी। व्हाट? कौन से बाप से मिलने गई है? किसके साथ गई है? दखान बेचैन सा खड़ा हुआ। आबिया के चेहरे के तासरात बिगड़ने लगे। सब घर वाले हैरान परेशान से एक दूसरे को देख रहे थे। किस बाप से? ये तो आज तुम बताओगे दखान। कौन है वो लड़की और क्यों लाए थे इसे अपने घर में? जब इसकी फैमिली मौजूद है तो ये क्या हरकत है? ज़यान भी, आपने भी नहीं पूछा इससे? लड़की कल अपनी मर्जी से अपने घर गई है। इसकी माँ आई थी और ले गई कि इसका बाप बीमार है। किस हक से आप लोगों ने इसे रखा हुआ है आखिर? सालिक जो पहले ही उलझे हुए थे माथे पर बल डालते बोलते चले गए। क्या मतलब, माँ बाप जिंदा है? ज़यान हैरान हुए। बाकी सब ने भी सवालिया नजरें दखान पर जमा दी। दखान, तुमने कहा इसके नाना के अलावा इसका कोई नहीं, तो ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसके माँ बाप जिंदा हैं। क्यों लाई इस लड़की को? कौन है वो? ज़यान भी गुस्से से दखान को घूरने लगे। दखान ने लब कुचलते हुए तय से सुर्ख चेहरा लिए जब्त करते अवीम को देखा। वो खामोश क्यों था आखिर? जो भी थी अब जा चुकी, अपने घर गई है। अब हमारा कोई लेना देना नहीं इसके बारे में सोचें या परेशान हो। मुझे पहले ही अजीब लगता था, अचानक ही कहीं से लाकर घर में रख लिया आप लोगों ने। आजकल कैसे हालात हैं अंदाज़ा भी है दखान। कोई हमारा बिजनेस मुखालिफ हमें यूज़ करने और बदनाम करने के लिए भी भेज सकता है इसे। आइंदा ये हरकत ना हो। सालिक सर्द लहजे में कहते बात ख़त्म कर चुके थे। व्लादिमीर ने एक खामोश नज़र मुठियाँ भेजते अवीम को देखा। हालत तो अच्छी खासी सदमा में जा चुकी थी, इसीलिए इससे लगाव हो चुका था। बेटी समझने लगी थी इसे। सब ही शौक थे। अकल से पैदल हो चुका है ये लड़का। मुझे तो ये फिक्र हो रही है, इतना वक्त इसे हमने घर में रखा, जाने कौन थी। दिखने में तो वाकई मासूम थी, लेकिन आजकल किसका क्या पता। ज़यान भी सर पकड़ बैठे थे। दखान ने शाकी नज़र अवीम पर डाली। चलो बस, अब तो चली गई बच्ची जो भी थी। एहराम साहब ने इन सबको बात ख़त्म करने का कहा। खुद पर जब्त करते अवीम का सर दर्द करने लगा। इसे आबिया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। घर वालों की बातें सुनकर इसे लगा दिमाग की रग फट जाएगी। वो बीवी है मेरी। वो पूरी शिद्दत से चीखा था। इसकी ग्रे आंखों से खून रंग झलक रहा था। इसका बिखरा हुलिया और बेतरतीब फैले बाल सबको मुतवज्जा कर गए थे। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? सालिक ने हैरत से इसका चेहरा देखा। बाकी सबको भी इसके अल्फाज पर झटका लगा। जी हाँ, वो मेरी बीवी है। इसे वापस ले आइए। कहाँ भेजा है इसे आपने? वो जो कभी बचपन में नहीं रोया था, इस वक्त बोलते बोलते सिसक उठा था। तुमने पहले बकवास क्यों नहीं की? तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे किया अवीम? सालिक की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से भारी हुई। अवीम का चेहरा झुका हुआ था और आंखें सख्ती से नीचे। वो इनकी नमी को पलकों पर ही रोके बैठा था। सालिक ये वक्त गुस्सा करने का नहीं। एहराम साहब के रोकने पर सालिक का अवीम पर उठता हाथ फिजा में ही रह गया। सख्ती से लब बींचे। वो अवीम को घूर रहे थे। वो कहाँ है? इसे वापस लाएं। अवीम इल्तिजाई अंदाज में कहता सालिक के सामने घुटने के बल बैठ गया। ये वो अवीम था जिसने बचपन से अब तक किसी के गुस्से की परवाह नहीं की थी, जो सालिक के नाराज़ होने पर उल्टा इससे नाराज़ हो जाता था। आज लगता था कोई और ही है। वो शायद अपनी फैमिली के साथ है। मैं ये तक नहीं जानता कि वो औरत इसकी माँ थी। मैंने इससे इस औरत के साथ जाने दिया जब वो होश में ना थी। सालिक के जुमले अवीम का होश उड़ा गए। हाउ कुड यू डू दैट टू माई गर्ल? अवीम चीखा। सालिक के माथे पर बल पड़े। मैं इस हकीकत से नावाकिफ था कि वो मेरी अपनी बहू है और ये तुम्हारा कसूर है। अब इसे अपने कहने की जुर्रत भी कभी मत करना। सालिक ने पथरीले लहजे में कहा। अवीम अपनी जगह पत्थर का बन गया। वो ठीक ही तो कह रहे थे। अगर मैं किसी को ये निकाह का नहीं बताऊंगी तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? वो जब खौफजदा सी अटक अटक पूछ रही थी, अवीम का दिल क्यों नहीं कांपा था। वो क्यों खुद को पत्थर बना गया था? शायद वो तब खामोश ना रहता तो जाने से पहले वो ज़रूर सालिक को बता देती वो अवीम के निकाह में है। इसे पछतावा बुरी तरह खा रहा था। मेरा दोस्त खो गया है। रात के दूसरे पैर से सिसकती वो लड़की अवीम का दिल बंद कर रही थी। व्लादिमीर सीने पर हाथ बांधे तासुफ से इसे देख रहा था। इरमा का रंग
اڑ گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس کے نکاح کی بات بھی نکلے گی، وہ کیا کرے گی؟ ولادیمیر نے اسے دیکھا، وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا وہاں سے روم میں چلا گیا، کیونکہ وہ بہرام لغاری کی بیٹی ہے، اسی لیے نہیں بتایا۔ کیا آپ قبول کر لیتے یہ بات؟ کچھ توقف کے بعد عویم کی آواز ابھری تھی، جو سالک کیان کے ساتھ ساتھ زیان اور احرام صاحب کو بھی جھٹکا لگا گئی۔ وہ پریشان ہو، واٹ؟ تو اسی لیے تم نے لغاری سے وہ مرجنگ کی تھی؟ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو عویم خان؟ احرام صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کے، ان گھٹیا لوگوں سے یہی امید ہو سکتی ہے، وہ اپنی لالچ میں اپنی بیٹی کو یوز کر رہا ہے۔ اور تم اتنے بے وقوف کب سے ہو گئے؟ وہ اپنی بیٹی سے نکاح کر کے مرجنگ کرواتا رہا اور تم کرتے رہے؟ خبردار، اب اس لڑکی کا نام بھی لیا تو تم اس لغاری کو جانتے ہی کتنا ہو، یہ رشتہ ختم کرو۔ سالکہ کیان غصے سے دانت کچکا کر رہ گیا۔ عویم کی اس حرکت نے ان کا دماغ گھما دیا تھا۔ نہیں ہوا یوز، میں بچہ نہیں ہوں، وہ مرجنگ ختم ہو چکی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لغاری کی بیٹی ہے جس نے کبھی نام بھی نہیں دیا اپنا، جس کا وہ کبھی باپ نہیں بنا، اور میں اسے اس بات پر چھوڑ دوں گا کہ وہ لغاری کی بیٹی ہے؟ وہ بہت معصوم ہے، میں نے چھوڑ دیا تو دنیا اس کا استحصال کر کے مار ڈالے گی۔ عویم شدت سے نفی میں سر ہلاتا انکار کر رہا تھا، اس کا ضبط چھوٹ رہا تھا۔ آبیہ کی پریشانی اور باپ کا اعتراف اس کے حواس چھین رہا تھا۔ سب اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا باپ تو باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں، اس کے نانا واحد سہارا تھے۔ اس کے بعد عویم بھائی، یہاں دخان دل گرفتگی سے بتا رہا تھا، مردوں کے علاوہ باقی سب نفوس تو اب تک معمہ سمجھنے کے ہی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حالانکہ تو بس اس معصوم چہرہ ہی یاد تھا، باقی سب باتیں ایک طرف اور آبیہ کی معصومیت اور سچائی ایک طرف۔ سالکہ کیان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عویم آبیہ کے لیے بے چین اسے چھوڑنے یا بھول جانے کو تیار نہیں تھا۔ گھر میں صبح صبح عجیب سرد سی جنگ چھڑ گئی تھی، جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ تھا دخان، تم جانتے تھے نا؟ شفا ابھی تک بے یقینی سے بیٹھی تھی۔ دخان اس کے سوال پر سرد آہ بھرتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تم نے بھی نہیں بتایا مجھے؟ ہمیں بتا تو دیتے۔ شفا کی ناراضگی پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ بنا ہی کب ہے شفا؟ آپ نے مجھے اپنی کوئی پریشانی نہیں بتائی، کبھی نہیں۔ مجھ سے کیوں گلہ کر رہی تو آپ مجھ سے کیوں گلہ کر رہی ہیں؟ جسے آج آپ کو برا لگ رہا ہے، مجھے بھی اسی طرح برا لگا تھا، اس سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ دخان ناراض نظروں سے اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ شفا کی نظریں جھک گئی، اپنی غلطی کا احساس پہلے ہی تھا، اب مزید بڑھ گیا تھا۔ گلے شکوے اب ہو رہے تھے، رشتہ مضبوط تھا لیکن کمزور سمجھنے کا گناہ ہوا تھا۔ محبت کی بے قدری تو ہو چکی تھی، غلطی سرزد ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اعتبار قائم ہی نہیں کیا۔ وہ سر جھکائے نم لہجے میں بول رہی تھی۔ خیر، میں نے بیا کا عویم بھائی سے رشتہ اس لیے چھپایا کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ خود بھی دیا آنی اور سالک چاچو کو فرصت سے بتا کر وضاحت دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجبوری میں جلدی نکاح کیا تھا، لیکن چھپ کر کیا۔ بیا جس گھر کی بیٹی ہے، سالک چاچو کو ان لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ غصہ ہوتے، کنڈیشن نہ سمجھ پاتے، جیسا کہ آج ہوا، اور عویم بھائی کو یہی موقع نہیں مل رہا تھا کہ تفصیل سے بات کر سکے۔ یہ ان کا پرسنل ایشو تھا، میں کیسے سب کو بتا دیتا؟ دخان انگوٹھے سے پیشانی مسل رہا تھا۔ عویم بھائی نے غلط کیا، نہ کسی کو بتایا، نہ ہی بیا کا خیال رکھا۔ شفا ناراضگی سے بول رہی تھی۔ آپ جانتی ہی کیا ہیں شفا، عویم بھائی نے بیا کی جتنی پرواہ کی اتنی میں بھی نہیں کر سکا۔ عویم بھائی نہ ہوتے تو بیا کو دنیا نے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ یہ وہ تھے کہ کتنا عرصہ پاگلوں کی طرح تلاش کرتے رہے۔ آپ کو کیا پتا بیا کس جگہ کس حال میں رہی ہے؟ وہ قید میں رہی ہے، اور اسے زندگی کی طرف لانے والے، نارمل لائف دینے والے عویم بھائی ہیں۔ بیا کے نانا کا خیال رکھا، آزادی دلائی، نانا سے ملایا، سب خرچ اٹھایا۔ یہ تو میری اور بیا کی غلطی تھی۔ یہاں آ کر کتنا وقت ہم نے انہیں بتایا تک نہیں کہ وہ یہاں ہے۔ بیا ان سے نہ ملی نہ بتایا۔ اب بھی بہت دفعہ بیا اپنی نادانی میں کتنی غلطیاں کرتی جا رہی ہے۔ اگر عویم بھائی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی نادانیوں پر کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ آپ کو کیا پتا کیا کچھ کرتے رہے ہیں بیا کے لیے؟ دخان گواہ تھا، اس کے لیے عویم کو لاپرواہ کہنا اسے برا لگا۔ وہ گواہ تھا، عویم بہت جگہوں پر خواہ مخواہ مشکل اٹھاتا رہا ہے بیا کی وجہ سے۔ وہ بہت کچھ جانتا تھا، اسی لیے عویم پر غصہ نہیں آیا تھا اسے۔ شفا منہ کھولے نہ سمجھے سے دخان کی باتیں سن رہی تھی۔ سب کے درمیان بیٹھی ارما ولادیمیر کو نہ پا کر خاموشی سے اٹھی اور اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ سنو، تاریک کمرے میں پریشانی سے ٹہلتے ولادیمیر کے قدم اس کی پکار پر بے ساختہ رک گئے۔ وہ پلٹ کر دروازے کے پاس کھڑی ارما کو دیکھنے لگا۔ پلیز ہمارے نکاح کا کسی کو مت بتانا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے عویم اور سالکہ کیان کی جو اچھی خاصی بحث ہوئی تھی، اس نے ڈرا دیا تھا۔ آبیہ کی باپ کا نام سن کر سالکہ کیان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ احرام صاحب اور زیان درمیان میں تھے، اسی لیے بات سنبھل گئی۔ عویم کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اور سالک اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ابھی تک اسٹڈی روم میں سالک اور عویم کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ زیان اور احرام صاحب بھی سالک کو سمجھا رہے تھے۔ اس سب جھگڑے اور شور نے
ارما کو ڈرا دیا تھا۔ وہ عویم تھا جو باپ سے لڑ کر بس اپنی منوانے میں لگا تھا، جیسے باپ کے ڈانٹنے کی فکر نہیں تھی۔ لیکن ارما یہ بہادری نہیں دکھا سکتی تھی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ولادمیر نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روحان سی صورت لیے ولادمیر کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹیں گے، پلیز مجھے ڈائیورس دے دو اور کسی کو مت بتانا پلیز۔ وہ خوفزدہ تھی، اس سے فریاد کرنے لگی۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ناراض ہوں، میں بتا چکا ہوں انہیں۔ کیا اب تک کچھ کہا؟ ڈانٹیں گے ہی کیوں، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ میرے ہوتے کوئی تم پر سختی نہیں کر سکتا، تمہاری فیملی بھی نہیں۔ ولادمیر نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آبیہ کے ڈرتے دل کو اس کے جملوں سے تھوڑی دھارس ملی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بالکل سچ، اور تم جانتی ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ وہ یہ بھی جانتی ہو کہ میں کمزور انسان نہیں ہوں۔ بس اب کبھی دوبارہ ڈائیورس کی بات مت کرنا ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ اس کا سر تھپتھپا کر خود میں بھیجتے ہوئے اسے نرمی سے وارن کیا۔ ارما خاموش ہو گئی۔ خوف تھا لیکن اب کافی سہارا بھی مل چکا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے آبیہ کو سوچنے لگی۔ ولادمیر نرمی سے اس کے بال سنوار رہا تھا۔ واٹ؟ او مائی گاڈ! عرفہ کال پر بات کرتی چیخی۔ جس پروجیکٹ پر وہ اتنی محنت کر رہی تھی وہ کینسل ہو چکا تھا۔ جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا انہوں نے کینسل کر کے کسی اور کو وہ پروجیکٹ دے دیا تھا۔ ان کی کمپنی پہلے ہی مسلسل ڈاؤن میں جا رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ آخری سہارا تھا۔ کیا ہوا اپی؟ نیم غنودگی میں پڑی آبیہ نے اس کی تیز آواز پر گڑبڑاتی جا کر پریشانی سے سوال کیا۔ آبیہ کمپنی بہت لاس میں جا رہی ہے، پاپا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ ابھی تو کچھ سنبھلے ہیں، عرفہ گھبرائی ہوئی سے بول رہی تھی۔ آبیہ بھی پریشان ہوگی، بازوؤں کے سہارے اٹھی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا کریں گی آپ؟ وہ پریشانی سے پوچھتی چلی گئی۔ یہاں آج اسے دوسرا دن تھا۔ رات کو دیر ہو جانے پر عرفہ اور بہرام نے اسے روک لیا تھا۔ وہ اپنی طبیعت کے مسلسل بگڑتے جانے پر ویسے بھی بستر پر ڈھیر ہو چکی تھی، اٹھنے کی ہمت تھی نہ واپس جانے کی ضد کر سکی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بزنس پر پہلے ہی 40% الگ ہونے سے اچھا خاصا اثر پڑا ہے۔ پاپا نے تمہیں شیئرز دینے میں اتنی جلدی مچا دی تھی؟ عرفہ نے چور نظروں سے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے سنوایا۔ آبیہ الجھ سی گئی۔ مجھے تو نہیں چاہیے۔ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بے آرامی اور میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے بری حالت میں تھی۔ بخار سے جلتا جسم اب بے جان سا ہو رہا تھا، سر کا بھاری پن بڑھ گیا تھا، آنکھوں میں سرخی گہری ہو چکی تھی، چہرہ بھی تپ رہا تھا۔ 40% الگ نہ ہو تو ہم پھر بھی مزید محنت کر کے سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ اب تو شیئرز الگ ہونے کی وجہ سے لوگ انویسٹ کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، نہ کوئی مرجنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ لوگ دو اونرز کا سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عرفہ جال بچھا رہی تھی اور آبیہ سر جھٹکتے اس کی باتوں میں آتی جا رہی تھی۔ شہرام عرفہ کا منگیتر آیا ہے۔ رافعہ روم کا ڈور کھول کر اطلاع دیتی پلٹنے لگی۔ جب آبیہ پر نظر پڑی تو رک گئی۔ ہاں بھیج دو یہیں، تمہارے لیے فکر مند ہو رہا ہوگا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کزن ہے، آ کر مل لو بھائی، منع تھوڑی ہے۔ عرفہ نے ملازمہ کو اسے بلانے کا اشارہ کرتے ہوئے آبیہ کو بتایا۔ لہجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ سنو، تم نے کوئی میڈیسن لی ہے؟ اور تم ابھی یہیں ہو؟ کیا واپس جانے کا ارادہ نہیں؟ رافعہ نے اس کے پاس پہنچ کر ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ عرفہ اندر آتے شہرام کو بٹھا رہی تھی۔ نہیں، میڈیسن نہیں تھی میرے پاس، اور واپس کیسے جاؤں؟ کوئی لینے ہی نہیں آیا۔ آبیہ سر ڈال کر بولتی اداس لگ رہی تھی۔ کیسی ہو آبیہ؟ اور میڈیسن نہیں تھی تو بتایا کیوں نہیں مجھے؟ عرفہ اتنی غیر ذمہ داری کیسے کر سکتی ہو؟ اتنی حالت خراب ہے، ہاسپٹل ہی لے جاتی۔ شہرام کے آگے بڑھ کر نرم لہجے میں پوچھنے لگا، ایک ناراض نظر عرفہ پر ڈال کر تعصب سے کہتے ہوئے آبیہ کے سرخ تپتے گال پر ہاتھ رکھا۔ رافعہ نے سخت نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں شہرام بھائی، آبیہ سٹ پٹا کر ذرا پیچھے ہوتی جواب دینے لگی۔ شہرام کے چھونے پر اسے عجیب ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ شہرام، پاپا کی وجہ سے اتنی پریشانی ہے کہ بھول گئی؟ واقعی بیچاری کی بہت طبیعت خراب ہے، رات تو بخار اتنا بڑھ گیا تھا۔ رافعہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی۔ تب کہیں آرام ہوا کچھ؟ عرفہ نے لہجے میں فکر مندی سموتے بتایا تو آبیہ نے بے ساختہ رافعہ کو دیکھا جو وہیں بیڈ پر بیٹھتے شہرام کو تپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہاسپٹل جانے کی، گھر واپس جاؤ اب اپنے۔ وہ لوگ کیسے کانٹیکٹ کریں؟ تم اپنا موبائل ساتھ نہیں لائی ہو؟ اور کیا وہ چھوڑ کر گئے تھے جو لینے آئیں گے؟ خود جاؤ واپس جیسے آئی تھی۔
عرفہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، انداز میں وہی کرختگی تھی جو آبیہ کل سے محسوس کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے رافعہ؟ اس کا بھی یہ گھر ہے، وہ جتنا چاہے رہ سکتی ہے، اور اگر آبیہ آ ہی گئی ہے تو پریشان ہو کر انہیں پرواہ ہوتی تو لینے آ جاتے نا۔ وہ اس کا عویم خان، وہ تو شاید خوش ہوگا کہ چلی گئی، اس نے بیوی بنا کر ہی کب رکھا۔ عرفہ نے بری طرح گھور کر بہن کو دیکھا، نظروں میں تنبیہ تھی کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ رافعہ کے جملوں پر آبیہ نے نم ہوتی آنکھیں رگڑی، جانے کیا صحیح تھا کیا غلط، لیکن عویم کا لاشعوری طور پر انتظار تھا اسے۔ اس کا نہ آنا برا لگ رہا تھا۔ دخان بھی نہیں آیا تھا۔ کیا سالک نے ان کو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ اپنے باپ کے گھر گئی ہے، جب یہاں سے گئی تھی؟ کیا تم گئی تھی اسے ملنے یا لینے؟ کبھی پہلے کیوں نہیں انوائٹ کیا کبھی کہ آؤ یہ بھی گھر ہے تمہارا؟ اور اس کی تو بات مت کرو، غصہ آ رہا ہے مجھے، نہایت کوئی بیوقوف لڑکی ہے، زہر لگ رہی ہے مجھے یہاں بیٹھی۔ رافعہ نے جلتے لہجے میں، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ دیکھو کتنی پریشان ہو رہی ہے وہ۔ شہرام نے مزید کھسک کر آبیہ کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے ان دونوں کو خاموش کروایا۔ آبیہ اس کا بازو خود پر سے ہٹا کر مزید دور ہوئی۔ میں چلی جاؤں گی، میں سوچ رہی ہوں بابا کو ان کے بزنس شیئرز واپس کر دوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان کی۔ آبیہ نے رافعہ کے تاثرات سے بوکھلا کر جواب دیا۔ عرفہ اور شہرام کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رافعہ کا دماغ سنسنا اٹھا۔ کس بابا کو؟ وہ نہیں ہے تمہارے باپ۔ تم کیوں جان نہیں چھوڑ دیتی ہماری؟ چلی کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں تمہارا حق مل گیا، آزادی مل گئی، اب کیا چاہیے یہاں سے؟ رافعہ چیخ اٹھی تھی، نفرت بھری نظروں سے عرفہ کو دیکھتی پلٹ کر چلی گئی۔ آبیہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ رافعہ اب تک اتنی نفرت کرتی ہے اس سے؟ دفع کرو اسے، اس کے مزاج نہیں ملتے ہم سے۔ یہ تو گھر چھوڑ کر فوراً چلی گئی تھی، اب بھی پاپا کا سن کر جانے کس ہمدردی کے تحت چلی آئی۔ عرفہ نے نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، شیئرز واپس کرنے کا فیصلہ تو کافی امپریسو ہے، چاچو کو اس کے لیے تم جیسی بیٹی سے زیادہ لگاؤ ہے، تم واقعی ان سے محبت کرتی ہو۔ شہرام نے متاثر ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس یہی تو، پاپا کو اس کی فکر رہتی ہے، اسے پاپا کی، انہوں نے اپنا نہیں سوچا، بزنس کا نہیں سوچا، بس آبیہ کو اس کے شیئرز الگ کر دیے، اور اب آبیہ۔ عرفہ بھی سے متاثر ہوتی بول رہی تھی، جبکہ آبیہ کے دماغ میں رافعہ کی نفرت جمی تھی۔ مجھے نہیں لگتا عویم خان اس بات کو جانے دے گا، اس نے ان شیئرز کے لیے آبیہ سے شادی کی، چاچو کو دھمکایا، وہ بھی تو آخر خانز کا بیٹا ہے، سالکہ گیان نے بھی تو پاپا کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ شہرام سنجیدگی سے بولتا آبیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آبیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سالک خان نے واصف چاچو پر غلط کیسز بنا کر انہیں بدنام کر دیا تھا، وہ جیل چلے گئے تھے، کتنا وقت سزا جیلتے رہے، پاپا پولیٹکس میں تھے، ان کو بھی کافی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، عرفہ بتا رہی تھی۔ شہرام بھی چہرے پر اداسی سجائے بیٹھا تھا۔ آبیہ کا دل رکا، چاچو کی ریپو پر اثر ہوا تھا، پاپا کا بزنس لاس ہوتا چلا گیا، سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، خانز نے اتنا ہم لوگوں کو بدنام کر دیا تھا، لوگ ہمیں دیکھتے ہی باتیں کرتے تھے، پاپا نے ڈرنک شروع کر دی، بزنس چھوڑ دیا، لڑتے رہتے تھے، اور ایک دن بہت زیادہ ڈرنک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ چاچو نے مما سے ہماری کمپنی کے شیئرز خرید لیے، اور یوں فیملی بزنس میں جو ہمارا حصہ تھا وہ نہیں رہا۔ اب چاچو نے کچھ عرصہ پہلے پولیٹکس کو چھوڑ کر بزنس جوائن کیا، سنبھالا، بڑھایا، اور دیکھو خانز پھر سے اپنی اوقات دکھانے پر آ گئے، تمہیں چھین لیا، 40% الگ کروا لیے، مرجنگ کر کے پھر اچانک الزام لگا کر ختم کی، اور چاچو کا بزنس جھٹکے سے ہی ڈاؤن ہو گیا۔ یہ سب عویم خان کی وجہ سے ہوا، تم بھی سنبھل کر رہنا اس سے، وہ لوگ بس اپنی ضرورت کے لیے اچھے بن جاتے ہیں، اور جب دل بڑھتا ہے اتنی سنگ دلی سے توڑتے ہیں کہ انسان جڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا، لیکن دیکھ لینا وہ سب سے پہلے فائل سنبھالے گا، وہ فائل لیے بنا نہیں جائے گا، اسے ہمارے بزنس کا 40% چاہیے، صرف اس لیے تاکہ ہم کبھی بہتر نہ ہو سکیں۔ شہرام نفرت سے بولتا چلا گیا۔ عرفہ بھی اداس صورت بنائے بیٹھی تھی۔ آبیہ ان کی باتیں سن کر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ عجیب خوف سا محسوس ہوا تھا، پوری دنیا سے ہی خوف آ رہا تھا، کاش وہ اسی بیسمنٹ میں ہی رہ جاتی، ایسے کبھی یہ حقیقتیں پتہ نہ چلتی۔ اب ہر اچھے چہرے کی چھپی حقیقت جان کر اس کا معصوم ذہن الجھ رہا تھا، ہر انسان دوسرے کو برا کہہ رہا تھا، ہر ایک اپنا آپ مخلص ظاہر کر رہا تھا۔ آبیہ کا دماغ بند ہو گیا تھا، بس ڈر تھا بہت زیادہ، اور دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ آتا رہے، ابھی شیئرز پاپا کو واپس کر رہی ہے، تم لائر کو کال کرو ابھی اور اسی وقت بلاؤ یہاں، اور ابھی تم یاد رکھنا یہ ہے تمہارا ہی حق، اور جب پاپا کچھ وقت بعد دوبارہ تمہیں یہ شیئرز دیں گے تو انکار مت کرنا۔
عرفہ خوشی سے چہکتی بول رہی تھی۔ شہروز سر ہلا کر لائر کو کال کرنے لگا۔ ان دونوں کی چال کامیاب ہوئی تھی۔ وہ عویم خان کو مات دینے ہی والے تھے۔ وہ جو مخلص تھی وہ استعمال ہو چکی تھی اور اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے مسکراتے اشارے کر رہے تھے اور عابیہ تو جیسے وہاں ہو کر بھی نہیں تھی۔ اوکے، آپ کا دل نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، میں اسے لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا، جانے اب تک کیسی ہوگی۔ عویم سالک سے بحث کر کر کے تھک چکا تھا۔ سالک کا کیان کی ضد اور غصہ جوں کا تو تھا۔ گھر کے باقی افراد بس خاموشی سے ان دونوں کی سرد جنگ دیکھ رہے تھے۔ عابیہ کی حقیقت سے سب کو ہی جھٹکا لگا تھا۔ شفا اور ارما لغاریوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی اور دکھان کو اس سب سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، میں سب پتہ کرواؤں گا، اور اگر مجھے کہیں تھوڑا بہت شک بھی ہوا نا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تم اسے چھوڑ دو گے مجھ سے کسی نرمی کی، تب امید مت رکھنا عویم۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، میں نہیں چاہتا تمہیں محبت کے نام پر یوز کیا جائے۔ پاگل مت بنو۔ سالک اس کی حالت پر نرم پڑے۔ کل سے عویم نے نہ کچھ کھایا تھا نہ سویا تھا۔ سالک کو اس پر پیار آیا تھا۔ وہ کل سے بحث کرتا، لڑتا جھگڑتا، منتیں کر رہا تھا، لیکن اپنی مرضی جتا کر لینے نہیں گیا تھا۔ اس نے جو چھپ کر نکاح کیا تھا اس کا حصالہ کر رہا تھا، منا رہا تھا۔ سالک کی بات پر جھٹکے سے اٹھا۔ اوکے، آپ کی ہر شرط قبول ہے، عویم سکون سے جواب دیتا تیزی سے باہر نکلا۔ سالک اس کی بے چینی پر مسکرائے تھے۔ لغاری کا سوچ کر ہی اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ دعا تھی کہ عابیہ ان معاملات سے دور ہو، ورنہ وہ عویم کو تکلیف دینے والے ہر انسان کو بخشنے کا بالکل تیار نہ تھا۔ اس وقت کمرے میں عابیہ، عرفہ، شہرام کے علاوہ ان کا وکیل بھی موجود تھا۔ کاغذات عرفہ پہلے ہی تیار کروا چکی تھی۔ رافعہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ عابیہ جو اس وقت شدید طبیعت خرابی کی وجہ سے سر نہیں سنبھال پا رہی تھی، ایک سائڈ پر ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ پاپا کے جو سائن چاہیے میں کروا لیتی ہوں، کنڈیشن ایسی ہے نا، ابھی اٹھ کر جانے کے قابل ہے نا، وہ آ سکتے ہیں، عرفہ پریشانی ظاہر کرتی وکیل سے کہہ رہی تھی، جب باہر اچانک شور سا محسوس ہوا۔ لغاری، لغاری! عویم کی آواز تھی جو دھاڑتے ہوئے بہرام لغاری کو پکار رہا تھا۔ گھر کے ملازمین اس آندھی طوفان کی طرح آتے انسان کو دیکھ رہے تھے۔ گارڈز اس کے پیچھے چلتے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس طوفان کو روکنا ان کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ یہ عویم خان کی آواز ہے نا؟ عرفہ نے حیرت سے شہرام کو دیکھا۔ عابیہ بھی بے یقینی سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ جو اتنا چیخ رہا تھا وہ غصے میں تھا، بہت شدید غصے میں۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ کہاں ہے عابیہ؟ اس کی دھاڑتی آواز پر عابیہ کا جسم کانپنے لگا۔ وہ غصے میں ہے تو یقیناً اب اس کی خیر نہیں۔ شاید کسی ملازم نے اسے کمرے کا بتا دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا اور وہ سامنے کھڑا تھا، غصے میں بھرا، شدید، متنفر، سرخ آنکھیں اور بچھے جبڑے، پورے قد سے سامنے ہی کھڑا تھا۔ عرفہ اور شہرام کے ساتھ ساتھ وکیل بھی گھبرایا تھا۔ عابیہ نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ عرفہ لغاری، کہا تھا نا میری بیوی سے دور رہنا، کہا تھا نا، اب اس سے کوئی واسطہ نہیں تم لوگوں کا، گھٹیا پن کی انتہا کر دی ہے تم نے۔ عویم خان کا سخت لہجہ عرفہ کو منجمد کر گیا۔ یہ خود آئی ہے اپنی مرضی سے۔ عرفہ نے ہکلا کر اسے وضاحت دینا چاہی تھی۔ شٹ اپ، شٹ یور ڈیم ماؤتھ۔ پہلے چھوڑ دیا تھا، اب نہیں، تم لوگ ترس کے بھی قابل نہیں۔ عویم خونخوار لہجے میں بولتا عابیہ کی طرف بڑھتا اس سے مزید سہما گیا تھا۔ دیکھو عویم خان، تمہارا بیوی خود آئی تھی اپنے باپ سے ملنے، تم سے اگر پوچھ کر نہیں آئی تو اس کا قصور ہے۔ شہرام ہاتھ کھڑے کرتا صلح جو انداز سے بولتا عویم کو سلگا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا، شہرام کا منہ لال کر گیا تھا۔ عرفہ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو شہرام کو کیوں چھوڑ دیتا؟ عابیہ ساکت سی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ عرفہ چیخ کر آگے بڑھی۔ عویم نے تمسخر بھری نظر اس پر ڈالتے اس کی ڈٹائی کو دیکھا۔ دماغ تو میرا تم لوگوں نے خراب کیا ہے، ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی، آرام سے کہیں بات سمجھ نہیں آتی، اور تم۔ عویم وکیل کی طرف مڑا۔ نکلو یہاں سے، ان شیئرز کو بھول جاؤ، اور میں نے لیٹ گو کیا ہوا تھا، اب نہیں کروں گا۔ اب بتاؤں گا تم لوگوں کو بزنس ڈوب جانا کیا ہوتا ہے اور روڈ پر آ جانا کیا ہوتا ہے۔ عویم کی سرد نوکیلی آواز پر عرفہ اور شہرام کا رنگ اڑ گیا۔ عویم نے وکیل سے فائل چھین لی تھی۔ وکیل صاحب تیزی سے باہر نکلے۔ عابیہ سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نرم لہجے والا عویم خان نہیں تھا۔ دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، پاپا کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے، تم نے دھوکے سے مرجنگ ختم کر دی، وہ اپنی خوشی سے پاپا کو شیئرز واپس دینا چاہتی ہے۔ عرفہ نے بوکھلا کر اسے سمجھایا۔ عابیہ کو دیکھتے تاکید چاہی۔ عابیہ بھیگی آنکھیں لیے بستر پر نڈھال سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس شور اور خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا، چکراتا بھاری سر اب سنسنانے لگا تھا۔ آئی جسٹ ڈونٹ کیئر، تمہارا باپ بیمار ہو یا بستر سے لگ جائے، یہ اس کے لیے
اس کے کیے کی سزا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا ان شیئرز کا دوبارہ سوچنا بھی مت، اب دوبارہ میری بیوی سے کانٹیکٹ مت کرنا۔ عویم انگلی اٹھا کر وارن کرتا آبیہ کی جانب بڑھا، ہاتھ کی پشت سے اس کی گال چھوا جو آگ کی طرح جل رہا تھا۔ شال اس کے گرد اچھے سے لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے کر کھڑا کیا۔ میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں پلیز، میں عویم سے التجا کرتی وہ نقاہت کی وجہ سے لڑکھڑا گئی تھی۔ عویم نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ آبیہ اس کی حرکت پر خفت سے بے جان سی ہونے لگی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی شرٹ مٹھی میں دباتے آنکھیں سختی سے بند کر کے عرفہ اور شہرام منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ وہ باہر نکلتا گیٹ کے بالکل پاس کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا، اسے گاڑی میں بٹھا کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آبیہ شال میں خود کو مزید چھپانے لگی، ہاتھ میں پکڑی فائل۔ عویم نے ڈیش بورڈ پر دے ماری، لب سختی سے بھینچے تھے۔ آبیہ کی نظریں فائل پر جم گئی۔ وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا، لیکن دیکھ لینا وہ سب سے پہلے فائل سنبھالے گا، وہ فائل لیے بنا نہیں جائے گا۔ شہرام کی بات سچ تھی، عویم نے فائل نہیں چھوڑی تھی، کچھ کاغذ کے ٹکڑے، ایک لیدر کی فائل، بس کچھ شیئرز، اور ان کے لیے اس نے اتنا شور کیا، اس کے سامنے عرفہ کو دھمکی دی تھی، آئی جسٹ ڈونٹ کیئر، تمہارا باپ بیمار ہو یا بستر سے لگ جائے، یہ اس کے کیے کی سزا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا ان شیئرز کا دوبارہ سوچنا بھی مت۔ بس ان شیئرز کے لیے وہ ایک انسان کی طبیعت کا بھی خیال نہیں کر رہا تھا، وہ اتنا بے حس کیوں تھا؟ نظریں فائل پر تھیں اور دماغ سوچوں میں الجھا تھا۔ سوچیں بھی خوف سے بھری، ناگواری میں ڈوبی، سب جھوٹ اور غلط بیانی، سب وہ جو بتایا گیا دکھایا گیا جھوٹ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی، بس وہی سب دماغ میں جم گیا تھا۔ نویان اور ہنزا بھی پاکستان آ چکے تھے۔ نکری نکری سے ہنزا بات بات پر کھلکھلا رہی تھی، نویان پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ حالہ اور زیان بھی وہیں بیٹھے تھے، ان کے ہنی مون پیریڈ کا احوال سنتے ہوئے۔ شفا انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی تھی، طبیعت میں بیزاری گھلی ہوئی تھی۔ دخان اب پہلے جیسی توجہ ہی نہیں دیتا تھا، شاید وہ ابھی تک ناراض تھا یا شاید اب دل بھر گیا تھا اس کا۔ وہ بیڈ پر لیٹی آنسو بہانے لگی، دل بھر بھر آتا تھا۔ ہنزا کو خوش دیکھ کر اس سے رشک آ رہا تھا، رشک ایسا کہ اپنی قسمت پر رونا بڑھ جاتا تھا۔ دخان کافی دیر بعد روم میں آیا تھا، ہاسپٹل کا کام پچھلے کچھ دنوں سے بزی رکھے ہوئے تھا۔ وہ سامنے بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی، چہرے پر بے رونقی اور زردی گلی تھی، جسم بھرا بھرا سا ہو گیا تھا، لیکن چہرے کی شادابی کھو گئی تھی۔ شفا نرمی سے اسے پکارا۔ وہ آنکھیں کھول کر دخان کو دیکھنے لگی، سوزش زدہ گلابی آنکھوں میں رونے کے آثار واضح تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماما بتا رہی تھی آپ نے صحیح سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کیا ہوا؟ اس کی نرم مہربان لہجے پر شفا نے لب کچلتے ہوئے رخ موڑا، اس کی نرمی اور اپنائیت پر رونا آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں یا نہیں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے دخان؟ پلیز مجھ سے یوں 2 لمحوں کی ہمدردی مت جتایا کرو۔ جب تمہارے دل میں محبت نہیں رہی، جب تم میری غلطی معاف نہیں کر سکتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ شفا کروٹ بدل کر اس کی طرف سے بالکل رخ موڑ گئی، بولتے ہوئے آواز بھر آ گئی تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کب ہمدردی کر رہا ہوں؟ یہ محبت ہے، آپ کا خیال ہے مجھے، میں بس بزی تھا۔ دخان پریشان سا اسے دیکھنے لگا، ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہا، مگر شفا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم کبھی فری ہوتے ہو؟ تم میں بس مجھ پر غصہ تھا، تم اپنا دل صاف نہیں کر پا رہے۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن تم نے تو وضاحت کا بھی موقع نہیں دیا دخان۔ میں ڈر گئی تھی، صرف اس لیے کیونکہ میری غلطی تھی۔ میں نے بہت بار شادی کے بعد غصے میں دوراب کا نام لیا تھا، میں نے رشتہ ہو جانے پر اس کے ساتھ پکچرز بنائی۔ میں نے غلطی کی تھی، اسی لیے ڈری ہوئی تھی، وہ بلیک میل کر رہا تھا مجھے، سمجھ نہیں آئی تمہیں کیسے بتاؤں۔ پھر سوچا اس کی بیوی کے سامنے اسے ریجیکٹ کروں، تم نے کوئی بات نہیں سنی، وضاحت کا موقع بھی نہیں دیا، بولنے تک نہیں دیا۔ اگر ابھی دل نہیں بھرا تو جاؤ، ہمدردی مت کرو، سزا دو، جب سزا پوری ہو جائے تو آ جانا، میں پھر سے معافی مانگ لوں گی۔ شفا روتی جا رہی تھی، دخن خاموشی سے سنتا رہا۔ ہاں وہ تھوڑا ناراض ہوا تھا، لیکن شفا پر غصہ تو بالکل نہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ اس کی غلطی تھی کہ بات نہیں کی، بزی تھا، وقت نہیں تھا، اور وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ ہر وقت بزی ہوتا ہے، پاکستان کے بیسٹ سرجنز میں سے ایک تھا، اس کی اب تک کوئی سرجری ناکام نہیں تھی، لوگ پاگل ہوتے تھے اس کے لیے، وہ اگر سرجری کرے تو ان کا یقین سا تھا کہ سرجری صحیح رہے گی، چاہے جتنی مشکل ترین ہو، چاہے سب سرجنز معذرت کر چکے ہوں، دخان عالم کر لیتا تھا، اور اس وجہ سے وہ بزی رہتا تھا، وہ پیشنٹس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہاں غلطی کی اسی نے، اسے وقت نکالنا چاہیے تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں شفا، یقین کرے بزی تھا، آپ کو سزا دوں تو مر نہ جاؤں۔ آپ کو بولنے نہیں دیا کیونکہ آپ پر یقین ہے، مجھے آپ پر کوئی شک نہیں کہ وضاحت مانگوں گا، مجھے پتا ہے آپ کو بلیک میل کیا اس لیے میں جانتا تھا آپ ڈر گئی تھی۔
مجھے خود پر غصہ تھا، آپ کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلا پایا۔ مجھے گلا تھا بس آپ سے کہ آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کر پاتے، مجھے اپنی پریشانی تو بتاتی، اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ دکھا نے بولتے ہوئے رک کر اسے دیکھا۔ وہ ویسے ہی پشت اس کی طرف کیے لیٹی تھی، جانے سن بھی رہی تھی یا نہیں۔ دکان سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ شفا بات سنے، اوکے سوری، آئی ایم سوری، وہ منانے لگا مسکرا کر نرمی سے۔ بالکل وہی مخصوص انداز تھا جو شفا کے لیے ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ رخ اس کی طرف کر کے اٹھ بیٹھی اور دکان کو دیکھنے لگی۔ وہ کان پکڑتا معصوم صورت بنا گیا۔ جو مجھے اتنے دن رلایا ہے، میں کچھ کھا بھی نہیں پاتی تھی۔ شفا کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی۔ دکان نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے آپ کو رلا کر غلطی کی ہے، آپ سزا دیں، جو بھی سزا دیں منظور ہے۔ اس کا سر تھپتھپاتا محبت سے بول رہا تھا۔ اس کا مہربان لمس اور پرفیوم کی جانی پہچانی خوشبو نے شفا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی، سکون سے آنکھیں بند کر کے اپنے جلتے دل میں سکون اترتا محسوس کرنے لگی۔ کل تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گے، مجھے تمہارا بہت سارا وقت چاہیے۔ دکان اس کے گرد بازو لپیٹتے وہ اداسی سے بول رہی تھی، کل کا دن آپ کا، اب میں روز وقت نکالوں گا۔ اب ہاسپٹل سیٹ کر لیا ہے، اب گیپ لوں گا اپنی زندگی کے لیے۔ آپ اب رونا نہیں بس۔ دکان مسکراتے ہوئے اسے مزید خود میں سمیٹ گیا۔ شفا کو اتنے دن بعد ہلکا پھلکا محسوس ہوا تھا۔ زین اکرام کو لے کر ان دونوں میں کافی بحث ہو چکی تھی۔ عویم بالکل زین کے بارے میں بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ولادمیر نے مزید انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے واپس جانا تھا، اس کے بہت سے کام ادھورے تھے، وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن عویم کے ضد نے اسے اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا۔ عویم کے جانے کے بعد وہ کافی دیر اپنے کمرے میں جلتا کرتا بیٹھا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھا اور ارما کی تلاش میں باہر نکلا۔ سامنے ہی عویم کے روم سے وہ باہر نکل رہی تھی۔ ولادمیر اس کے سر پر پہنچا، وہ گھبرا کر رک گئی۔ روم میں آ کر بات سنو میری، اسے تاکید کر کے وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی پریشان سی ولادمیر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دن کا وقت تھا، کسی کے بھی دیکھ لینے کا خوف لیے وہ چھپتی چھپاتی اس کے کمرے میں پہنچی۔ بے چینی سے ٹہلتا وہ اس کا منتظر تھا۔ جب وہ خفا سی ناراض صورت لیے سامنے آ رکی، عویم بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، تم چاہتے کیا ہو آخر؟ وہ ناراضگی سے اس کے سامنے ٹھہری تھی، کمر پر ہاتھ باندھے لڑاکا عورتوں کی طرح۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر آگے بڑھا اور اس کی ہوڈ ماتھے سے ذرا پیچھے کر کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ تم ارما بکھلا کر پیچھے ہوتی لڑکھڑائی، میرے سامنے یوں نخرے نہ دکھایا کرو ورنہ میں یہی کروں گا۔ وہ سکون سے سینے پر بازو لپیٹتا بول رہا تھا۔ وہ منہ بسوڑتی بڑبڑانے لگی، ویل ایک کام ہے۔ ولادمیر سنجیدہ ہوتا موبائل نکالتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ بھی متوجہ ہوئی، کیا اس لڑکے کو کبھی دیکھا ہے؟ زین کی پکچر اس کے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ ارما پکچر دیکھ کر چونکی اور پھر اسے دیکھا۔ سنجیدہ چہرہ، سرد آنکھیں اور عجیب تاثرات تھے۔ ہاں دیکھا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی تو ولادمیر مسکرا کر موبائل واپس پاکٹ میں رکھنے لگا۔ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ ولادمیر نے متجسس نظروں سے اسے دیکھا، جو اب پھر سے نخرے میں آ چکی تھی۔ سر کو جھٹکا دے کر کمر پر ہاتھ باندھے، عویم بھی سے کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر ان سے پوچھا ہے انہوں نے نہیں بتایا تو پھر مجھ سے بھی امید مت رکھو، وہ ابرو چڑھا کر بول رہی تھی۔ ولادمیر نے دانت پیسے، دونوں بہن بھائی ہی ڈیٹ اور ضدی تھے، اپنی منمانی کرنے والے۔ آرام سے بتا دو ارما، ورنہ سختی سے پیش آؤں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا۔ اچھا، میرے گھر میں مجھ پر سختی کرو گے، میرے ڈیڈی اور بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ بھی جواباً انگلی اٹھا کر اسے دھمکا رہی تھی۔ ولادمیر نے بمشکل مسکراہٹ دبائی، آزما کر دیکھے۔ پھر وہ اس کے قریب تر ہوا۔ ارما نروس سے پیچھے ہٹنے لگی جب اس نے بازو تھام کر کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ تم نے سختی کا کہا تھا، یہ چالاکی کیوں کر رہے ہو؟ ارما بوکھلاہٹ میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتی زچ ہو کر بولی۔ میری سختی، میرا انداز، میری مرضی۔ ولادمیر نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بول رہا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی اپنے ناخن چیک کرنے لگی، لیکن ناخن چھوٹے تھے، کام نہیں بن سکتا تھا۔ وہ اس کا جائزہ لیتا، اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر ناخن چیک کر رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ میں اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ ہے جنگلی بلی، وہ بے ساختہ پیچھے ہوتا حیرت سے بولا تھا۔ وہ ناک چڑھاتی تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ ولادمیر ہاتھ دیکھنے لگا جہاں دانتوں کے نشان بالکل واضح ہو چکے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہ جانے کتنے روز گزر گئے تھے، وہ اکیلی پڑی روتی رہتی تھی، نہ باتیں کرتی، نہ کسی سے ملتی۔ ایک عجیب جھجکنے سی پیدا ہو گئی تھی، وہ جو آزاد ہو گئی تھی، لگتا تھا پھر سے کسی قید میں ہے، انجانی سے قید، سب کے ہوتے ہوئے
दिन जैसे रोशनियों में भी लगता था तारीकी है और तन्हाई। दिल और दिमाग कैद हो चुके थे। सोचने समझने की सलाहियत जंग आलूद हो चुकी थी। असाब पर ऐसी थकन सवार थी जैसे बरसों वजन उठाए सफ़र करती रही हो। जब अवीम लाया था ना कोई सवाल किया था ना ही डांटा था, फिर भी आबिया को बेसुकूनी थी। इसका पूरे हक से लाना बुरा नहीं लगा था, लेकिन एक कांटा सा चुभा था दिल में, जैसे वो वाकई इन शेयर्स की वजह से इसे लाया हो, जैसे वो मोहब्बत नहीं ज़रूरत हो। हालांकि अब वक्त देने लगा था। बात करता था, पास बैठता था, लेकिन वो चुप सी हो गई थी। इस वक्त कमरे में नीम तारीखी थी। वो आंखें बंद किए गनूदगी में जाने लगी। रो रो कर आंखों में अब जलन होने लगी थी। वैसे भी अब अवीम के आने का वक्त था और इससे जितना मुमकिन हो सके वो किनारा कशी किए रखती थी। पहले तबीयत ख़राब थी तो दवाओं की वजह से सोई रहती थी। अब तबीयत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन रोने से फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन का एक बड़ा हिस्सा इरमा आकर इसके साथ गुजार जाती थी, जिसमें ज़्यादातर वही बात करती और आबिया बस सुनती रहती थी। कभी हाला दिया तो कभी शिफा और दखान आ जाते थे। दादा दादी भी बहलाने की कोशिश करते, बातें करते, तवज्जो देते, लेकिन इसकी चुप नहीं टूट रही थी। जैसे वो जिद लगा चुकी हो सबसे बात ना करने की, बिला वजह ही हर वक्त रोते रहने की। अवीम जिद हो चुका था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो आंखें सख्ती से मींच कर सोने की एक्टिंग करने लगी। वो लाइट्स ऑन कर चुका था। स्लीपिंग एरिया में आते ही इसके पास आकर झुका और फेवर चेक करने लगा। आंखों की हरकत पर मुस्कुराया, यानी वो जाग रही थी, लेकिन इसे बचने का बहुत फजूल बहाना किए बड़ी थी। कब तक यूँ मुझसे छुप कर और बच कर रहने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हें रहना यही है अब आबिया? अवीम ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए शू लेस खोलने के दौरान संजीदगी से कहा और इसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए अपना अच्छा खासा जोर दिया। वो आंखें खोलकर इसे देखती फिर से रोने की तैयारी करने लगी। वो टाई की नॉट ढीली करता ड्रेसिंग रूम में जा चुका था। वो उठकर बैठ गई। सारा दिन ख्वाम टाई से सोए रहने की वजह से अब सर चकरा रहा था। टांगे समेट कर सबके रवैये सोचने लगी। किसी का प्यार और तवज्जो कम नहीं हुआ था, बल्कि जब से अवीम इसे वापस लाया था सबके सामने ही अपने कमरे में ले आया था और तब से वो कमरे में बंद थी। शायद वो पहले ही सबको पावर करवा चुका था इसका और अपना रिश्ता। वो रिश्ता दुनिया के सामने ले आया था, नाम दे गया था, वो सब मिल रहा था जो वो चाहती थी। खुद को खुद समझाती जाने क्यों अजीब जिद पर कायम थी। सब घर वालों ने अवीम की वजह से पहले से कुछ ज़्यादा ही इसे अहमियत दी थी। इसके आने पर सब इसकी तबीयत की वजह से मिलने और दिखने आते थे। बस एक साली का ज्ञान थे जो नहीं मिलने आए थे। इनका रवैया थोड़ा अलग था। सामना होने पर भी सोचती खोजती नज़रों से देखते थे। वो अपना मोबाइल उठाकर देखने लगी, जो इरमा पहले ही दिन इसे दे चुकी थी, लेकिन अरफा या राफिया में से किसी ने इससे कांटेक्ट नहीं किया था। वो उदासी से मोबाइल की स्याह स्क्रीन को तकने लगी। न जाने कौन सच्चा था और कौन झूठा। इससे सब रिश्ते चाहिए थे, सबसे दूरी रुलाती थी। वो शॉवर लेकर निकला तो सामने आबिया भीगी आंखों लिए मोबाइल को देखती रही। बाल ब्रश करता वो मिरर से इसका अक्स देखता रहा। वो सब समझ रहा था। खुद गर्ज घर वालों के राब्ता ना करने पर उदास हो रही थी। आबिया नरमी से इसे पुकारता इसके पास बैठ गया। वो सर झुकाती दूर खिसकी। हाँ ठीक है, वो इससे नफरत नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी इससे नाराज़गी और बेएतबारी कायम थी। दूर मत हुआ करो यार, मुझे कभी गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ट्राई टू टॉक टू मी। नाराज़ हो, गुस्सा हो, मुझ पर लड़ लो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ, रूम में बंद क्यों रहती हो? सबसे नाराज़ हो? वो बोल रहा था। अब यह सर झुकाए बैठी रही। इसके आखिरी सवाल पर नफ़ी में सर हिलाए। इशू क्या है? इन घर वालों के लिए रोती हो जो तुम्हारे शेयर्स धोखे से अपने नाम करवा रहे थे? अवीम को गुस्सा आ रहा था इसके बेमकसद चुप पर। झुंझलाकर बोलता आबिया को मज़ीद नाराज़ कर गया था। कोई इशू नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो घुटनों में सर दिए रो पड़ी थी। अवीम ने खींच कर इसे सीने से लगा लिया और सर से हिलाता चुप करवाने लगा, मगर वो चुप होने की बजाय और भी रोने लगी। इसके मुसलसल रोने पर अवीम का पारा हाई हुआ था। चुप, बिल्कुल चुप। सीने से लग कर रोती आबिया को कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए सख्ती से कहा था। वो सहम कर आवाज़ दबा गई, मगर आंसू अब भी जारी थे। आंखों को रगड़ती लब कुचलने लगी। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अंगूठे से इसके गालों पर बहते आंसू साफ करते हुए नरमी से इस्तफसार किया, मगर वो अब भी पलकें गिराए खामोश थी। वो झुककर इसकी भीगी पलकें चूमने लगा। आबिया का जिस्म साकित सा हो गया था। चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख होने लगा। कसमसाकर इससे अलग हुई। मुझे बताओ, क्या मसला है? क्यों रोती हो? क्या खौफ है? मेरा वापस लाना बुरा लगा तुम्हें? इसने कदर झुक कर इसकी आंखों में झांका, जहां आंसू, गुलाबीपन, खौफ और परेशानी की परछाइयां थी। अवीम लब भींचे
لب بھینچتا خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ بول کر ہی نہیں دے رہی تھی اور آبیہ اسے دیکھتی لب بھینچے رہی۔ پاگل تھوڑی تھی اس کے سامنے اسی کا نام لے لیتی۔ کیسے کہتی اس سے ناراض ہے، اس پر غصہ ہے۔ وہ اسے لے آتا مگر فائل نہ لاتا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی اپنی بہنوں اور کزنس کے سامنے۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ آبیہ سے زیادہ اس کی فائل کی اہمیت ہے؟ بلکہ وہ یہی تو کہتے تھے۔ آبیہ کا مان ٹوٹا تھا۔ ان کی بات سچ نکلی تھی۔ وہ خود بھی اس غلط فہمی کا شکار تھی۔ اسے مان تھا عویم پر کہ وہ فائل کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس نے مطالبہ نہیں کیا بلکہ چھین لی تھی۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا عویم سے۔ وہ جتنا سویٹ شو کرتا تھا اتنا تھا نہیں۔ وہ حاکم مزاج لگنے لگا تھا اور اسے یہ سب عویم سے کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ سب باتیں اس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے جو کہتی ہے اسی سے ڈرتی ہے، اسی کے قریب آنے پر روتی ہے تو جن ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا انہی ہاتھوں سے گلا دبا دے گا۔ وہ لفظ یہ سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عویم نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ تھپکنا شروع کر دیا۔ چلو رونے کی وجہ نہ بتائیں، مگر اب رونا بھی نہیں سہ سکتا تھا اس کا۔ دماغ الگ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ آخر کیا خوف ہے اسے جو وہ روتی رہتی ہے؟ وہ بتاتی کیوں نہیں؟ اگر بتائے گی نہیں تو عویم کیسے جان پائے گا؟ وہ اس کے سینے سے لگی پھر سے سسک رہی تھی۔ وہ سختی سے جبڑے بھینچے خود پر قابو کرتا رہا اور وہ سسکیاں لیتی اگلے چند پل میں خاموشی سے اسی کے سینے پر سر رکھ کے سو چکی تھی۔ اپنی باہوں میں سمیٹے اس نازک وجود پر عویم کو شدید غصہ تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اب وہ اس پر غصہ ظاہر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اسے ڈانٹنا تو دور سختی سے بات کر کے بھی پچھتاتا تھا۔ وہ اسے اپنی نرمی، محبت اور اپنے قریب رکھ کر جیتنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا ایک دن آبیہ اپنے خوف ضرور اسے بتائے گی، بلکہ ویسے جیسے بتاتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ محبت کرتی ہے، مگر شاید احساس نہیں اسے۔ کون جانے احساس بھی ہو لیکن سوچنا نہ چاہتی ہو۔ ایک لمبے انتظار کے بعد وہ اسے اپنے پاس لایا تھا، اور جانے کتنا انتظار باقی تھا اسے اپنا بنا لینے میں۔ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے ویسے ہی سینے سے لگائے خود بھی نیم دراز ہو کر سونے لگا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔